अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। आज हुकूमत और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटियों ने चौथी मरतबा मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना था, लेकिन PTI की अदम शिरकत के बायस स्पीकर अयाज सादिक को इजलास मुलतवी करना पड़ा। स्पीकर का कहना था कि अपोजिशन का 45 मिनट तक इंतज़ार किया, लेकिन वो नहीं आए। इसके बावजूद दरवाजे खुले हैं और वह तवक्को रखते हैं कि मुज़ाकरात जारी रहें। जबकि मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि PTI ने आज आकर अमलन मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए हैं। आज उन्होंने मुज़ाकराती अमल को ख़त्म कर दिया है। 7 वर्किंग डेज मांगे थे, हतमी जवाब तैयार हुआ, तय हुआ है कि हम तफसीलात जारी नहीं करेंगे। मुज़ाकरात का जो अमल था ख़त्म हो चुका है। हमारी कमेटी अभी कायम है, तहलील नहीं किया, 31 जनवरी तक मौजूद रहेगी। अगर वो ये कहेंगे कि हमें 31 जनवरी के बाद भी ये अमल जारी रखें तो हम जारी रखेंगे। वो अगर नज़रसानी करते हैं अपने फैसले पे, हम गौर करेंगे कि हमारा अगला रद्द अमल क्या हो। वो आज आ जाती तो हमारे जवाब के बाद थोड़ा सा इत्मीनान ज़रूर लेके जाती कि हमारे लिए रास्ते खुल रहे हैं, मुज़ाकरात आगे बढ़ जाते हैं। एक तरफ मुज़ाकराती अमल ख़त्म होता नज़र आ रहा है तो दूसरी तरफ हुकूमत ने हिज़्ब इख्तलाफ और सहाफ़ी बिरादरी की सख्त मुखालफत के बावजूद पार्लियामान से मुतनाज़े पी का एक तरमीमी बिल मंजूर कर लिया है। आज सेनेट में राना तनवीर हुसैन ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किया। अपोजिशन लीडर शबरी फराज ने इसकी मुखालफत करते हुए कहा कि इसका मकसद एक सियासी जमात को टारगेट करना है। आपने कानून बना दिया, इससे क्या होगा? पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, किसी को भी किसी बहाने उठा दिया। आपने तो पीका लॉ की खिलाफ वर्जी की है। जर्नलिस्ट या वो लोग जिनका ये पेशा है, उनके साथ तो हमने कोई मशवरा ही नहीं किया। कानून ऐसे नहीं पास होते। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका ताल्लुक क्या PTI से है? वो अपने प्रोफेशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कानून बराए कानून बनाना है, कानून बराए इस्लाह नहीं है, कानून बराए सजा है। हम इसके लिए नहीं इस्तेमाल हो सकते। ये कहेंगे कि जी ये सारे जो बैठे हुए हैं उन्होंने ये पास किया है, हालांकि ऐसा है भी नहीं। ये नहीं है कि हम मुखालिफत बराए मुखालिफत कर रहे हैं। कवानीन इस मुल्क को पीछे ले जाएंगे। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने भी बिल की मुखालफत की। सवाल उठाया कि इसका फैसला कैसे होगा कि फेक न्यूज़ क्या है। जबकि नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि इस मुल्क में किसी को हथकड़ियाँ लगाने के लिए किसी कानून की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल हुकूमत कसरत राय से पीका तरमीमी बिल ऐवान बाला से भी मंजूर करवाने में कामयाब हो गई, जिसके खिलाफ सहाफ़ियों ने एहतजाजन सेनेट की कार्रवाई का बाइकआउट किया। जबकि सहाफ़ियों की सबसे बड़ी तंजीम पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, प्रेस क्लब्स और सिविल सोसाइटी ने भी आज इस मुतनाज़े कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज किया। आखिर हुकूमत को बगैर मुशावरत और इतनी जल्दी में ये कानून साजी करने की क्या ज़रूरत थी? जुडिशल कमीशन ना बनाकर और मुज़ाकराती अमल छोड़कर हुकूमत और हिज़्ब इख्तलाफ को क्या फ़ायदा? क्या इससे मुल्क में इस्तेहकाम आएगा? इसी सारी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन एजाजुल हक साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। एजाजुल हक साहब, मुज़ाकराती कमेटी का क्या ये उसूली फ़ैसला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चार्टर ऑफ डिमांड का जवाब जो है उसकी तफसीलात शेयर नहीं की जाएंगी, या इसमें कोई कमी बेशी मुमकिन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ये आत्मी फ़ैसला था, वहाँ बैठ कर ये फ़ैसला किया आज मुज़ाकराती कमेटी में जाने से पहले कि अगर वो लोग शामिल नहीं हो रहे तो फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं है कि आप उसको पब्लिक करें और फिर एक नई बहस जो है वो शुरू हो जाए। मकसद तो ये था कि वहाँ बैठे दोनों जमातें, यानी अपोजिशन और हुकूमत दोनों बैठे वहाँ पर, और बैठने के बाद हुकूमती अरकान जो है उस चार्टर ऑफ डिमांड का जवाब दें, और वहाँ पर अगर उस जवाब के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो कि वो समझते हैं कि कानूनी तौर पर गलत कहा गया है तो वो फिर उस पर मशवरा दे सकते थे कि नहीं जी ये इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए, तो फिर कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता था। लेकिन ये तो है ना कि अगर आज उसका बताए थे जी कि ये हमारा जवाब है, तो ये तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो जाना था, क्योंकि जब आई नहीं है बारात तो फिर आप रुखसती कैसे करेंगे? लेकिन कमीशन जो है, कमीशन बनाने पर कुछ रास्ता निकल रहा था उस पे। देखिए, इस पे बात होनी थी, इस पे कानूनी मुशावरत हुई। बुध को जुमेरात को सब कमेटी की मीटिंग्स हुई। जुमे को इसको हतमी शक्ल देनी थी। बीच में ये भी कहा गया था कि हो सकता है कि एक हुकूमती अरकान और एक अपोजिशन का अरकान जो जाके चीफ जस्टिस को भी मिले, उनसे भी मुशावरत करें
کیونکہ اس پہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ پریسیڈنس تو نہیں تھا، لیکن کہ کیا سب جوڈس معاملات پہ کمیشن بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا، کیا ہم ڈکٹیٹ کروا سکتے ہیں سپریم کورٹ کو جی کہ فلاں 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 جج ہونا چاہیے اس کے اوپر. تو یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ ڈسکس کرنی تھی وہاں پہ، اور جواب دینے کے بعد ڈسکشن آگے چلنی تھی. لیکن اگر انہوں نے آنے سے انکار کر دیا جمعرات کے بعد، تو سارے ڈس ہارٹ ہو گئے تھے کہ جی یہ جس پیس پہ ہم جا رہے تھے اور جس پہ جمعے کے دن میٹنگ رکھی گئی تھی کہ وہ اب میٹنگ بھی نہیں ہوئی پھر، اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملات بالکل سٹینڈ سٹل پہ آ گئے. اعجاز الحق صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ جو جناب محسن نقوی صاحب ہمارے وزیر داخلہ امریکہ گئے ہیں، اور امریکہ جا کے ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ وہ وہاں پر پی ٹی آئی کا اثر و رسوخ کم کرنے کی کوششوں میں رہے، تو کیا ان کا امریکہ جانا بھی ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوا ان مذاکرات کے لیے؟ نہیں، بالکل نہیں، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا کہ ایک وزیر داخلہ جا کر وہاں امریکہ کے اندر پورے پی ٹی آئی کا جو اثر ہے وہاں پر اس کو ختم کر دے گا. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا. اگر اس طرح ہو سکتا تو پھر تو مطلب بات ہی کوئی نہیں تھی. وہ گئے تھے ٹرمپ کے اس میں جو اوتھ ٹیکنگ سرمنی تھی، اب پتہ نہیں کس نے دعوت دی، حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، مجھے معلوم نہیں. لیکن ان کا مطلب کہ دورہ جو تھا دہشت گردی کے خلاف بات چیت میں اور دیگر معاملات تھے، وہاں کی کرکٹ شروع کرنے کے لیے امریکہ کے اندر تعاون پی سی بی کا وغیرہ وغیرہ. میرا نہیں خیال کہ ان کا پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی بھی وہاں کا اس دورے میں کوئی تعلق تھا. لیکن جس طریقے سے انہوں نے وہاں پر ملاقاتیں کی، بلکہ ہر جگہ جا کے ملاقاتیں کی، بلکہ کئی جگہ تو امبیرسمنٹ کا باعث بھی بنا پاکستان کے لیے، تو ان کی جو ایک ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کی کوششیں بڑی ڈیسپریٹ تھی کہ پتہ نہیں کیا کر دینا انہوں نے. تو اس سے تاثر تو ابھرتا ہے کہ وہ وہاں اس لیے گئے، تو اس لیے پی ٹی آئی یہاں سے ہٹ گئی پیچھے. دیکھیں، جب بھی جاتے ہیں آپ، ایک کوکس ہے وہاں جو بنا ہوا ہے فرینڈز آف پاکستان کا، وہ شیلا ہوتی تھی، اس کے اندر وہ بیچاری فوت ہو گئی ہیں، اب کوئی نئے بنے اس کے اندر جو کہ بڑے پرو پاکستان ہیں. جو بھی جائے گا وہاں، اگر اپوزیشن جائے گی، حکومت جائے گی، ان سے سینیٹر سے کانگریس مین سے ملاقات ہوگی، اور لازمی بات ہے وہ باتیں وہاں گفتگو کی جائے گی جو پاکستان کے مفاد میں ہیں، پاکستان کے حق میں ہیں. اور سینیٹرز کانگریس مین سے مل کر کوئی پی ٹی آئی کا اثر و رسوخ ختم کرنا، تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے اعجاز الحق صاحب، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وجہ نہیں ہے، تو پھر آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف مذاکرات سے پیچھے ہٹ گئی، جبکہ انہوں نے ہی مذاکرات کی خواہش کا اظہار کیا؟ پشاور والی ملاقات تو نہیں ہے؟ نہیں، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پشاور والی ملاقات تو بہت میں سمجھتا تھا خوش آئند ہے، جس طرح کہ بانی پی ٹی آئی نے، عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ بڑی خوش آئند ہے. لیکن اس میٹنگ کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک جواب بھی انہوں نے دے دیا. تو وہ میٹنگ اگر ہو، میں تو اس کو بڑا اچھا سمجھتا تھا کہ اچھا بھئی اگر مذاکرات ہوں، کوئی بات چیت ہو، کوئی آگے چلے تو اچھی بات ہے. اس سے تو بلکہ مذاکرات کو اور وہ ملنی چاہیے، بوسٹ ملنا چاہیے تھا. لیکن وہ پتہ نہیں کیوں مایوسی ایک دم 2 دن کے اندر اندر ہو گئی، یا پھر وہ جو 190 ملین کا فیصلہ آیا اس سے شاید کوئی ری ایکشن میں کوئی بات ہوئی ہو. لیکن اس ملاقات سے اعجاز الحق صاحب حکومتی سائٹ پہ تو کچھ مایوسی دیکھنے میں آئی تھی، حکومتی وزراء نے بڑے سخت بیانات بھی دیے تھے. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کی بات میں کہ دیکھیں ایک اتنا بڑا ایونٹ جب ہو جائے اور اس کی اس قسم کی خبر آ جائے، اور پھر لازمی بات ہے کہ حکومت نے بھی سوچ میں پڑ گئی ہوگی. ہم اس پہ ڈسکشن تو کوئی نہیں ہوئی، لیکن وہی میں نے دیکھا جو آپ نے دیکھا کہ ٹی وی پہ آگے کوئی ری ایکشن شو کیا، کوئی باتیں کی جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ کرنی چاہیے تھی ان کو. تو ابھی حکومت کی طرف سے پی ٹی آئی کا تو تقاضا رہا ہے، اور بلکہ ان کے کچھ لوگ تو آ کے کہتے رہے کہ یعنی ایک دن پہلے تک کہ ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات کرا دی جائے تو ہم انہیں منا لیں گے، ان سے دوبارہ گو ہیڈ کا سگنل لے لیں گے. تو یہ معاملات کے حکومت ملاقات نہ کرا پائے، یہ کچھ حکومت کی بے بسی کا زیادہ اظہار نہیں تھا؟ پھر اس کے بعد مذاکرات کا کوئی سبب رہتا نہیں؟ دیکھیں، اس میں کوئی ہچ نہیں تھی ملاقات کروانے میں.
بلکہ یہ ڈسکس بھی ہوا تھا. اسپیکر نے کہا تھا میں فیسیلیٹیٹ کروں گا. بدھ کے دن یہ بات ہوئی سب کمیٹی کے اندر کہ ان کی فیسیلیٹیشن منڈے سے پہلے کروا دیں تاکہ ہم حتمی جواب منڈے کو تیار کر کے ٹیوزڈے کی میٹنگ میں چلے جائیں. لیکن بدھ کے دن جب انہوں نے کال آف کر دیا, جمعرات کا دن تھا یا بدھ کا دن تھا, جمعرات کے دن جب انہوں نے کال آف کر دیا تو اس کے بعد تو پھر مطلب کوئی ہماری میٹنگ ہی نہیں ہوئی, نہ اس پہ ڈسکشن ہوئی, نہ کہیں فیسیلیٹیشن کی بات ہوئی, اور نہ ہی اس کا سوچے نہیں کہ جب ہم مذاکرات ہی ختم کر دیے ہیں تو پھر مل کر کیا کرنا ہے. لیکن اس کے بعد پھر ایک بات یہ آئی اعجاز الحق صاحب, دیکھیں جی اعجاز الحق صاحب, میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اسپیکر سے جا کر ملیں, اور اسپیکر میرے خیال میں ان کو بلائیں گے بھی, اگر نہیں بلائیں گے تو خود جا کر ملیں گے, کیونکہ پہلے بھی اسپیکر سے مل کر انہوں نے اس کمیٹی بنانے کا اظہار کیا تھا, اور اسپیکر نے پھر بات کی تھی حکومت سے جا کر, اصرار کیا تھا بلکہ کہ آپ یہ نامینیٹ کریں کمیٹی کو. تو اس میں اگر وہ یہ کہیں کہ جی اس وجہ سے مذاکرات جو ہے ہم نے روک دیے تھے کہ آپ نے ہماری میٹنگ نہیں کروائی تھی, تو میرا خیال ہے کہ پھر ہم بھی سفارش کریں گے کہ میٹنگ ہو جانی چاہیے. عمران خان صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ اگر میری ملاقات کروا دیں تو شاید معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے, لیکن انہوں نے کہا تھا 28 سے پہلے, آج 28 تو گزر گئی. تو کوئی بات نہیں, 28 کون سا کوئی یہاں پر ایسی تاریخ تھی جس کے آگے کوئی کسی نے زندہ ہی نہیں رہنا. ہر کسی نے 28 بھی آئے گی, 31 بھی آئے گی, اور اس کے بعد بھی مذاکرات کے ذریعے حل نکلے گا. اچھا یہ بتائیے گا اعجاز الحق صاحب کہ جو حکومت ہے اس کو اچانک پیکا ایکٹ سوجا, بغیر ایجنڈے کے اس کو سپلیمنٹری ایجنڈے کے طور پر اسمبلی میں لایا گیا جہاں آپ بھی تشریف رکھتے تھے, اس کے بعد یہ سینٹ سے تھرو ہو گیا. پیکا ایکٹ پہ صحافیوں کو بڑا اعتراض ہے, آپ خود صحافیوں کو جانتے ہیں, صحافیوں سے آپ کا بڑا انٹریکشن ہے. بغیر مشاورت کے یہ بل اسمبلی میں کہیں سے آیا تھا یا خود کہیں حکومت نے سوچ لیا تھا کہ یہ کرنا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک آپ کا جو اعتراض ہے نا کہ سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیا, یہاں تک میں آپ کے ساتھ ہوں. میں بالکل اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ نے کوئی کسی کی پگڑی نہیں اچھالنی, آپ نے کسی پہ تہمت نہیں لگانی, آپ نے کسی کو برا بھلا نہیں کہنا, کسی کی عزت کو خراب نہیں کرنا, تو آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی تجویز ہے کہ ان لوگوں کو دیکھیں جو ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں, جو ملک کے خلاف بات کر رہے ہیں, جو ملک کے دفاع کو کمزور کر رہے ہیں, جو ملک کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کا چاہے میرے گھر سے بھی تعلق ہونا تو میں کہوں گا کہ ان کے میں خلاف ہوں. لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے کہ جس سے کسی کو کوئی نقصان ہو رہا ہے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ کوئی ایمانداری سے آگے چل رہا ہے اور اس کو کوئی پکڑ لے جی کہ یہ سیاسی طور پر آپ ہمارے مخالف ہیں تو ہم آپ کو پکڑ لیں. میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی کوئی بات برداشت کی جائے گی یا ایسا کوئی عمل ہوگا. انگریز دور کے قوانین تھے جو پاکستان بننے کے بعد بھی چلتے رہے اور آخر کار ختم ہوئے. اس میں یہ تھا کہ حکومت ہی سب کچھ کیا کرتی تھی, حکومت ہی بعض اوقات, آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسے ایکٹ کے خلاف باقاعدہ طور پر جو بل تھا اس کے خلاف استعفیٰ تک دے دیا تھا. تو جب قوانین اس طرح ہوں کہ حکومت ہی مدعی ہو, حکومت کا اپوائنٹڈ بندہ چیئرمین ہو ایک اتھارٹی کا, وہی اس کی عدالت ہو, ٹریبیونل بھی حکومت کا لگایا ہو, سپریم کورٹ میں مقدمہ بھی آئینی بینچ میں چلا جائے جو حکومت ہی منتخب کرے, آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے بعد پھر ڈرنا تو بنتا ہے سب کا؟ دیکھیے, اگر میرے خلاف کچھ ہوگا تو میں ہی جاؤں گا نا اپلیکیشن لے کر, اور اگر آپ کے خلاف ہوگا تو آپ لے کر جائیں گے. اب جو مقدمہ لگے گا, اگر ہم یہ بھی کہیں کہ جی سپریم کورٹ کا آئینی بینچ جو ہے وہ بھی حکومت کی ہی مرضی سے چلے گا, تو پھر تو مطلب بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. مطلب اگر ہم عدالتوں پہ بھی اتنا شک و شبہ شروع کر دیں کہ نہیں جناب یہ ایک آئینی بینچ بن گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ شک و شبہ تو اعجاز الحق صاحب 26ویں آئینی ترمیم اس لیے کی گئی کہ بعض مخصوص جو جج صاحبان ہیں وہ چیف جسٹس تک نہ پہنچ سکے. یہ تو آپ کو بھی پتا ہے, یہ تو اوپن سیکرٹ ہے. ٹھیک ہے نا, تو مطلب انہوں نے اس بات کا کوئی, اس کو اوپن سیکرٹ کیا, یہ سیکرٹ تھا ہی نہیں جی. یہ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے. جس طرح کے فوج کے اندر, جس طرح کے باقی
پوزیشنز کے اندر 3 نام جاتے ہیں اس طرح یہاں بھی 3 نام جانے چاہیے. یہ کوئی مقدس گائے تو نہیں ہے نا. تو اس میں کون سی کوئی ایسی بات ہے جب آرمی چیف کے لیے 3 نام جاتے ہیں. جی اعجاز الحق صاحب کہ 5 نام بھی جاتے ہیں کبھی کبھی. اعجاز الحق صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو پیکا ترمیمی بل آیا ہے تمام اراکین پارلیمنٹ نے اس بل کو پڑھا ہے؟ کمیٹی میں تو پڑھا تھا اس کو بالکل. مجھے تمام اراکین کا نہیں پتا لیکن جو کمیٹی میں تھے, میں خود کمیٹی میں تھا, میں نے اس کو پڑھا تھا اور اس پہ کچھ تھوڑے بہت آرگیومنٹ بھی ہوئی تھی وہاں پہ. کچھ پیپلز پارٹی والوں نے بھی کوئی نکات اٹھائے تھے وہاں پہ, لیکن اور پی ٹی آئی والوں نے بھی, تو لازمی بات ہے اس پہ شریک ہونا ہی نہیں تھا انہوں نے. تو اس کے بعد پھر یہ بل پاس ہوا تھا. مجھے اراکین اسمبلی کا پتہ نہیں کہ انہوں نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے. اعجاز الحق صاحب اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ مذاکرات کا سلسلہ, ذرا مذاکرات کی بات پہ واپس آتے ہیں, مذاکرات کا سلسلہ چلا بڑھا, ایسے لگا کہ کہیں کسی نتیجے پہ پہنچ جائے گا. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیا ریکنسیلیشن یا کسی درجے میں ایک استحکام یا جسے کہتے ہیں ایک فیزیبل کو ایگزسٹنس کیا ممکن ہے اب؟ بالکل ممکن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. دیکھیں دھرنے بھی ہو چکے, کالز بھی دی جا چکی, مطلب سول نافرمانی کی اور بھی دیگر چیزیں ہیں. میں اگر ہوں اور مشورہ دینے کے لیے تو میں انہیں یہ کہوں گا کہ مذاکرات کے ذریعے ہی معاملات آگے چلائیں. دیکھیں نیریٹو بھی بہت اچھا ہے, پاپولیرٹی بھی بہت اچھی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں خود اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی ایک مقبول جماعت ہے اور مقبول جماعت بنی اپنے نیریٹو کی وجہ سے کہ انہوں نے ایک نیریٹو لیا. اب ان کو پریشانی اس بات کی ہے کہ اگر ہم کہیں تھوڑی سی بھی فلیکسیبلٹی دکھائیں گے نا, یہ وجہ ہے کہ مذاکرات آگے نہیں بڑھ رہے. وہ یہ کہتے ہیں اگر ہم تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھائیں گے, تھوڑا سا اگر لچک دکھائیں گے تو ہمارے نیریٹو جو ہے اس میں دراڑ پڑ جائے گی اور ہمارا جو نیریٹو ہے نا وہ پھر عوام ہمارے جو ہے وہ نیریٹو سے ہمارے ساتھ نہیں رہے گی. دیکھیں پاپولیرٹی وہ ہوتی ہے حبیب اکرم صاحب, نیریٹو وہ ہوتا ہے جس کو آپ کنورٹ کر سکیں, جس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں, جس سے آپ اپنی پاپولیرٹی کو آگے لا کر پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے استعمال کر سکیں. اگر لڑائی جھگڑے سے اور ٹکراؤ سے ہی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نیریٹو کو اپنے آگے لے کر چلنا ہے اور مشکلات کا سامنا کرنا ہے, اگر مشکلات کا سامنا ہی کرنا ہے تو پھر اب اس پہ کیا. اعجاز الحق صاحب جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف اب اپوزیشن الائنس کے ساتھ رابطے بڑھا رہی ہے, اس سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک بار پھر سے شاید ایجیٹیشن کی طرف جانے کا سوچا جا رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ اچھا, یہ حکومت کی کمزوری کی وجہ بھی ہے کہ کچھ لوگ جن سے وہ رابطے کر رہے ہیں وہ حکومت کے بھی بہت قریب تھے اور قریب ہیں بھی. کچھ ناراضگیاں ہیں, حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑے سے ایکٹیو ہوں اور ایک دوسرے کو انگیج کریں. اس میں کوئی شک نہیں کہ بھئی جو اپوزیشن ہے وہ اپوزیشن کا کام ہی ہے کہ آپ لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں. اب انہوں نے وہ کوشش ان کی جاری ہے, وہ ایسے لوگوں کو بھی مل رہے ہیں جو حکومت کے مطلب ایک قسم کا ساتھ ہیں, ان کو ایسی ناراضگی ہے تھوڑی بہت. تو یہ ایک عمل ہے جو ایک سیاسی عمل ہے, اس کو روک تو نہیں سکتے ہم. اب آگے چل کر ان کا کیا لائے عمل ہوگا, کیا وہ ایجیٹیشن کی طرف جانا چاہیں گے, جلسے جلوس کرنا چاہیں گے, یا کچھ ایسی جماعتیں بھی ہوں گی جو ان کے ساتھ جائیں گی جو یہ سمجھیں گی کہ جی مذاکرات ہی حل ہے اور ہو سکتا ہے کہ مذاکرات کو فیسیلیٹیٹ کروا دیں وہ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ اعجاز الحق صاحب, ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین اور بریک کے بعد پیکا ایکٹ کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. ماہر قانون سعد رسول ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود. ویلکم بیک ناظرین, پیکا ترمیمی بل کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. پروگرام میں جوائن کریں ماہر قانون سعد رسول. سعد, یہ جو اب ترمیمی بل آیا ہے اس میں جو غیر قانونی مواد کی تعریف کی گئی ہے, اگر ہم اس سے مد نظر رکھیں تو کون کون اس کی زد میں آ سکتا ہے؟ بہت شکریہ عظمیٰ. میں سب سے پہلے تو بتاؤں کہ مجھے بہت خوشی ہے حبیب اکرم صاحب کے ساتھ اور آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کرنے کی, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھ جیسے خاکسار کو بھی آن اینڈ آف بلا لیا کریں گے کیونکہ دس از ماشاء اللہ سعد اولڈ ٹائمز آپ نے ریممبر کرا دیا, آپ نے ریمائنڈ کرایا. میں اس میں عظمیٰ یہ گزارش کروں کہ سب سے پہلے تو ہمیں اس قانون کی بیسس کے اوپر 2-3 بنیادی سوال کرنے چاہیے اس کی شکوں پہ بات کرنے سے پہلے. پاکستان ایک ایسی مارکیٹ ہے, ویسے جنرلی بھی پاکستان ایک ایسی مارکیٹ ہے جو اوور ریگولیٹڈ ہے.
جس میں ہم ہر چیز کے اوپر ایک قانون بنا دیتے ہیں, اس قانون کے اوپر ایک اتھارٹی بنا دیتے ہیں, ایک سیپریٹ انویسٹیگیٹو ایجنسی بنا دیتے ہیں, اس ایجنسی کے اسپیشل کورٹس بنا دیتے ہیں, اور اس سب کے باوجود نہ ہمارے جن چیزوں کے اوپر یہ ایجنسیز کریٹ کی گئی ہیں, نہ ان کی پروسیکیوشن ٹھیک ہوتی ہے, نہ ان مقدمات میں کچھ نکلتا ہے, نہ وہاں سے آگے کوئی کہانی چلتی ہے, اور ہم ہر دفعہ کوئی نئی ایجنسی, ایک نیا اسٹرکچر بنانے کی بات کرتے ہیں. ساری دنیا کے اندر اس طرح کے اسٹرکچرز موجود نہیں ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنا بنیادی قانون, جس وجہ سے آپ یہ پیکا کی ترمیم یہ والی کرنا چاہتے ہیں, وہ بنیادی قانون ہے ڈیفیمیشن کا, کہ آپ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے یا کسی کی دل آزاری ہو یا کسی کے اوپر کوئی اس طرح کا الزام لگے. کیونکہ باقی جتنے قوانین ہیں کہ کوئی شخص پاکستان کی ریاست کے خلاف بات نہیں کر سکتا یا عدالت کے خلاف بات نہیں کر سکتا, ان کے تو اپنے اپنے متعلقہ قوانین موجود ہیں. کنٹیمپٹ آف کورٹ کا قانون بھی موجود ہے, سیڈیشن کا قانون بھی موجود ہے, آرمی ایکٹ بھی موجود ہے. لیکن اگر یہاں پہ پیکا کی بظاہراً لگتا یہ ہے کہ کچھ سیاستدانوں کے اوپر بھی, جیسے کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ پچھلے چند دنوں کے اندر چیف منسٹر پنجاب کے اوپر بات کرنے کی, دیگر چیزوں کے اوپر بھی لوگوں کو پکڑا گیا, اگر اس کا کوئی سیاسی مقاصد ہے تو رادر دین کہ اس کے اوپر ایک سیپریٹ ایجنسی اور پوری قانون سازی کر کے حکومت اپنے مرضی کے ٹرائیبیونلز, اپنے مرضی کا چیئرمین, اپنی مرضی کی ایک پروسیکیوشن بنائے, اس سے بہتر ہے کہ آپ کو یہ ہر دفعہ ڈیفرنٹلی کرنا پڑے گا. آپ ڈیفیمیشن کے مقدمہ, آپ ڈیفیمیشن کے قانون کو ٹھیک کر لیں. اچھا سعد, ایک بتائیے گا کہ اس قانون میں ایک بات کہی گئی ہے, وہ یہ ہے کہ کہیں اسپرشن کاسٹ کی جائے گی. ایک تو اسپرشن کی تعریف بتا دیجئے کہ اسپرشن کاسٹ کرنے کا کیا مطلب ہے. مثال کے طور پہ اگر میں یہ کہوں کہ کوئی جج صاحب گھڑ سواری کے شوقین ہیں, تو کیا اس سے اسپرشن کاسٹ ہو رہی ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, یہ بتائیے گا کہ جو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بالکل ان کی ڈیفینیشن ہمارے سامنے نہیں ہے. مثال کے طور پہ نظریہ پاکستان, اگر کسی نے نظریہ پاکستان کی مخالفت کی تو وہ بھی رگڑے میں آ جائے گا. یہ نظریہ پاکستان کی ڈیفینیشن کسی قانون میں یا دستور میں موجود ہے؟ نہیں حبیب صاحب, آپ نے بالکل اس میں درست فرمایا. میں اس کی بنیادی بات کروں کہ یہ جو ریسٹرکشنز اس کے اندر دی گئی ہیں, اس کو بظاہراً جوڑا گیا ہے ہمارے آزادی اظہار رائے کے حق سے, جو آئین میں موجود ہے آرٹیکل 19 میں. آرٹیکل 19 کے اندر پاکستان کی فریڈم آف سپیچ کے آرٹیکل کے اندر آلریڈی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ انٹیگریٹی آف پاکستان, ڈیفنس آف پاکستان, کنٹیمپٹ آف کورٹ, فارن ریلیشنز کی کچھ محدود بندشوں کے اندر رہتے ہوئے آپ ان چیزوں کے اندر بات نہیں کریں گے, باقی آپ تمام چیزوں پہ بات کر سکتے ہیں. اس کے بعد کسی قانون کے اندر ان چیزوں کی ڈیفینیشن نہیں ہے. فار ایگزامپل, اگر آپ کہیں کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی آپ نے ڈیفینیشن دیکھنی ہو تو آپ کو اس کے متعلقہ قانون کے اندر جانا پڑتا ہے یا جورسپروڈنس میں جانا پڑتا ہے. انٹیگریٹی آف پاکستان کے لیے کوئی قانون موجود نہیں ہے, آپ کو جورسپروڈنس میں عدالتوں کے مرہون منت ہونا پڑے گا. لیکن حبیب صاحب, اس سے بھی اگر تھوڑا سا زیادہ آگے بات چلائیں, یہ ہمارا ایک ایسا قانون ہے جس کے اندر فیک نیوز کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یونائٹڈ نیشنز کا اب سے پچھلے 2-4 سال کے اندر مختلف باڈیز بیٹھیں جنہوں نے سوشل میڈیا کی ریگولیشن کے اوپر مختلف پیپرز لکھے, اور انگلینڈ کے اندر اس کے اندر کچھ امپلیمنٹیشن بھی ہوئی, جہاں پہ یہ بات واضح کی گئی کہ فیک نیوز کوئی لفظ نہیں ہے. فیک نیوز تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے الیکشن ہارنے کے بعد ایک اصطلاح تھی جو انہوں نے استعمال کرنی شروع کی. جو ڈیفائنڈ ٹرمز قانون کے اندر, انٹرنیشنل قانون میں ہیں, وہ ہے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن. بالکل مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن دونوں کی متعلقہ ڈیفینیشنز انگلینڈ نے اپنے قانون کے اندر دیں یونائٹڈ نیشنز کے بتائے ہوئے پیراہوں کے اندر. ہمارے اس قانون کے اندر اس طرح کی ڈیفینیشنز موجود نہیں ہیں. ہم فیک نیوز کے زمرے کے اندر بات کر رہے ہیں, ایک ایسی چیز جس فیک نیوز کی ڈیفینیشن اس قانون کے اندر بھی موجود نہیں ہے, جس وجہ سے لگتا یہ ہے کہ اس قانون میں بہت زیادہ سپیس ہے کہ وہ کوئی شخص بھی اگر پاورز دیٹ بی یا حکومت وقت کے خلاف بات کر رہا ہوگا تو اسے یا پاکستان کے مفاد کے خلاف قرار دے دیا جائے گا, اور وہ شخص بے شک چلاتا رہے کہ میں پاکستان کے مفاد کے خلاف بات نہیں کر رہا, میں تو انسٹیٹیوشنل اصلاح کی بات کر رہا ہوں, لیٹ سے عدالت پہ کر رہے ہیں, کسی اور چیز پہ کر رہے ہوں, اور جو سسٹم اس کو پروسیکیوٹ کر رہا ہوگا وہ تمام سسٹم حکومت کا چنا ہوا ہوگا. میں اس پہ صرف ایک جملہ کہہ سکوں
کہ پہلے اس کو ایک حکومت کی اپوائنٹڈ پروسیکیوشن ایجنسی، پہلے اس کو ایک حکومت کا اپوائنٹڈ چیئرمین اس ایجنسی کا کہے گا کہ آپ نے خلاف ورزی کی، پھر ایک حکومت کی اپوائنٹڈ جو پروسیکیوشن ایجنسی ہے وہ اس کے خلاف اس کو انویسٹیگیٹ کر کے مواد اکٹھا کرے گی، پھر ایک حکومت کے اپوائنٹڈ جو کمیشن ہے وہ اس کے اوپر فیصلہ دے گا، پھر ایک حکومت کے اپوائنٹڈ ٹرائبیونل کے اندر اس کے پاس اس کی اپیل جائے گی، اور اپیل سے بھی ہائی کورٹ میں رٹ نہیں لائی کرے گی، اپیل سے بھی کیونکہ آرٹیکل 19 کا فریڈم آف سپیچ کا مقدمہ ہے تو سپریم کورٹ آئینی بینچ کے سامنے، حکومت کے اپوائنٹڈ آئینی بینچ کے سامنے ایک اپیل جائے گی۔ ایسی سچویشن کے اندر یہ اصطلاحات جیسے فیک نیوز ہے، ان کی کیا ڈیفینیشن بنے گی، یہ کس مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا، کیا اس میں سیاسی عنصر ہوگا، ماضی کی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ بھی اوپن ٹو ابیوز رہے گا قانون۔ اچھا یہ بتائیے گا ساتھ کہ یہ جو ٹریبیونل سے ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں بھیجا گیا ہے، کیا یہ ہمارے دستوری ڈھانچے کے خلاف نہیں ہے؟ ویسے تو اب پوری 26ویں ترمیم ہی اس کے خلاف ہے، لیکن بہرحال آپ بتائیے گا کہ یہ دستوری ڈھانچے کے خلاف ہے یا نہیں؟ دیکھیے ٹپیکلی دنیا ساری کی جورسپروڈنس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کوئی ایک فیصلہ کر لیں تو اس کے خلاف 2 انڈیپینڈنٹ اپیلز ہونی چاہیے، جس وجہ سے ہمارے سٹرکچر کے اندر بھی نیچے ٹرائل کورٹ ہے اور اس کے بعد ایک انڈیپینڈنٹ اپیل ہائی کورٹ میں ہے، اس کے بعد ایک اور مختلف انڈیپینڈنٹ اپیل سپریم کورٹ میں ہے، تو کم از کم 2 انڈیپینڈنٹ اپیلز ہونی چاہیے۔ یہ ایک ریگولر پریکٹس ہے ساری دنیا کے اندر۔ آپ 2 سے زیادہ دے سکتے ہیں کہ سول کورٹ سے سیشن کورٹ میں آئے، سیشن سے پھر ہائی کورٹ آئے، 2 سے زیادہ کر سکتے ہیں، لیکن یوزلی 2 انڈیپینڈنٹ اپیلز ہوتی ہیں۔ اچھا یہاں پہ جو یہاں پہ فالو کیا گیا ہے وہ الیکشن کمیشن آف فیڈرل سروسز ٹرائبیونل والا کیا گیا ہے، جن کے فیصلوں کے خلاف سیدھا سپریم کورٹ کے اندر اپیل لائی کرتی ہے۔ لیکن میں گزارش کرتا چلوں کہ جن انسٹیٹیوشنز کو ڈائریکٹلی سپریم کورٹ میں اپیل دی گئی ہے، جیسے الیکشن کمیشن ہے یا فیڈرل سروسز ٹرائبیونل ہے، ان کے لیے یہ متعلقہ چیز سپریم کورٹ کے اندر رکھی گئی ہے۔ آرٹیکل 212 کی بار ہے جس کی وجہ سے کچھ اپیلز سپریم کورٹ میں جاتی ہیں۔ الیکشن کمیشن کی پاورز آئین پاکستان کے اندر دی گئی ہیں۔ یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ نے پیکا کے قانون کے تھرو ایک ایسی اپیل رکھی جو صرف سپریم کورٹ جائے گی اور درمیان میں ہائی کورٹ نہیں جائے گی۔ یہ کیبریشن ہے میرے خیال آنے والے۔ ٹھیک ہے، ساتھ یہ بتائیے گا کہ کیا انٹرنیشنلی بہت سارے، اب ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو تحفظات کا اظہار کریں، ہم جیسے ورکنگ جرنلسٹ ہیں جنہیں اس میں اپنی قید و بند کی مصیبتیں نظر آ رہی ہیں اس قانون میں۔ کیا یہ انٹرنیشنل پریکٹسز یا انٹرنیشنل جو کنونشنز ہم نے سائن کر رکھے ہیں، کیا یہ ان کے مطابق ہے یہ قانون؟ حبیب صاحب، انٹرنیشنل کنونشنز کو ہم نے سائن کر رکھا ہے جس میں پولیٹیکل اور سول رائٹس پروٹیکٹڈ ہیں۔ ICCPR اس کو کہتے ہیں، پاکستان اس کا سیکرٹری ہے جی۔ اس کے اندر تمام پولیٹیکل اور سول رائٹس، جس کے اندر آزادی اظہار رائے اور دیگر چیزیں شامل ہیں، یہ بات شامل ہے کہ ہمیں پرسیکیوٹ نہیں کیا جائے گا، فیئر ٹرائل دیا جائے گا، یہ باتیں آلریڈی ہماری سائنڈ ٹریٹیز کے اندر شامل ہیں۔ لیکن جیسے آپ نے کہا کہ جب تک کوئی اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ان ٹریٹیز کی خلاف ورزی ہے تو ہمیں ایک مقدمہ فائل کر کے کسی عدالت کے تھرو یہ بات کرنی پڑے گی۔ جب تک عدالت نہیں کہتی اس وقت تک ایک قانون ہوتا ہے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اب عدالتیں 26ویں ترمیم کے تابع مقدمہ سنیں گی، تو کم کہے کو زیادہ۔ سعد، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جو اس وقت جوڈیشری میں معاملات چل رہے ہیں، آئینی بینچ نے جسٹس منصور کے 13 اور 16 جنوری کے احکامات واپس لیے ہیں، یہ جو سارا کرائسس پیدا ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سب سے پہلے تو اس میں ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کرائسس کا ذمہ دار جو بھی ہو، اور ابھی ہم اس پہ ایک لمحے میں بات کرتے ہیں، اس کا نقصان سب سے زیادہ جوڈیشری کو خود ہو رہا ہے۔ ایک ایسی جوڈیشری جس کی ساکھ پہلے ہی بڑی متاثر ہو چکی تھی، جس کو ماضی میں جب ابھی یہاں تک حالات نہیں پہنچے تھے، جب ابھی فائز عیسیٰ صاحب تک بھی حالات نہیں پہنچے تھے، تو یہ کہا جا رہا تھا کہ سیاسی فیصلے کرتے ہیں، انہوں نے عدالتی قتل کیا، انہوں نے وزیر اعظم کو نکالا، کنٹیمپٹ کی۔ جو سیاسی ایک ایسی جوڈیشری جو آمریت کے ساتھ ماضی میں رہی، جس کی ساکھ پہلے ہی بڑی خراب تھی، اس کے اندر پہلے ہم نے سال سوا سال کا ایک ایسا پیریڈ دیکھا جس میں کم از کم پبلک پرسیپشن کے اندر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے پیریڈ کے اندر جوڈیشری کو بڑی ٹھیس پہنچی، اور اب مزید وہ پیریڈ جو 26ویں ترمیم میں ختم ہوا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا، اس کے ثمرات اب نظر آ رہے ہیں۔ میری استدعا گزارش یہ ہے کہ، اور یہ بڑی ایک انہونی سی بات ہے کہ سپریم کورٹ ایک آرڈر پاس کر دے، جسٹس میری ناقص رائے میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب ایک فائنل آرڈر پاس کر دیں
آج والا بینچ اس کی اپیل بھی نہ سن رہا ہو اور وہ ایک اور مقدمے میں اس آرڈر کو سسپینڈ کر دیں اور کہیں کہ اس کے اوپر کا ہم نے پورا اسٹرکچر ختم کر دیا ہے، یہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی پاکستان کی آئینی جورسپروڈنس کے اندر. میری صرف گزارش یہ ہے، اس پہ ہم تھوڑا کیئرفلی بات کریں، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے مسائل اور سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی اب جہاں چلی گئی ہے، جب تک اس میں تمام جج صاحبان بیٹھ کے کچھ بنیادی چیزوں پہ جس میں 26ویں ترمیم شامل ہے ایک پرنسپل فیصلہ نہیں کر لیں گے، خواہ وہ کسی کے بھی حق میں ہو، جب تک اس میں کلیکٹو وزڈم نہیں آئے گی، یہ 6 جج اور وہ 7 جج نہیں، یہ 3 جج اور وہ 5 جج نہیں، جب تک سب بیٹھ کے کچھ بنیادی فیصلے پاکستان کے اس آئینی سٹرکچر کے بارے میں نہیں کر لیتے، تب تک یہ نوک جھوک چلتی رہے گی. اچھا سعد، ابھی آپ نے 2 لفظ استعمال کیے، آپ نے کہا ساکھ متاثر ہونا، آپ نے کہا عدلیہ کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے، دوسرا آپ نے کہا کہ عوام کی نظروں میں جو صورتحال ہے سپریم کورٹ کی وہ بھی ظاہر و باہر ہے. اگر میں واپس آپ کو پیکا کی طرف لے جاؤں گا، اگر میں پیکا کی موجودہ امینڈمنٹ کو سامنے رکھوں تو کیا یہ 2 چیزیں اگر میں مقدمہ کروں کہ آپ نے اسپرشن کاسٹ کی ہے تو کیا درست ہوگا؟ تو حبیب صاحب میں تو جیل کے پیچھے ہوں گا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گا. وہ آپ سے بھی کہیں گے کہ کیوں آپ نے فوراً میرا مائک بند نہیں کر دیا، تو میرا خیال ہے کہ آپ نے یعنی یہاں تک نوبت آ سکتی ہے؟ بالکل آ سکتی ہے. جو اس وقت کرنٹ دیکھیے، ہمارا کوئی بھی فیئر کامنٹ ہو، ہم ایک بنیادی سی بات لے لیتے ہیں. اگر میں یہ کہوں، اور جو جوڈیشری کے اندر اس وقت بحث چل رہی ہے، یہ اس کی بڑی اچھی اگزامپل ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کا، انہوں نے اپنے خط میں تحریر کر کے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کے اندر جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے، اگر یہی جوڈیشل کمیشن کر دے گا اور ریزنز بتائے بغیر کرے گا، تو یہ لگتا ہے کہ اس کے اندر ایک ایسا جوڈیشل کمیشن جس میں حکومت کی میجورٹی ہے، وہ اپنی مرضی کے ججز اپوائنٹ کر رہے ہیں. یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنے خط میں لکھا اور ساتھ ہی ساتھ کہا کہ جوڈیشل کمیشن کی ریزننگ سب کو پتہ ہونی چاہیے، یہ آرٹیکل 19A کا فریڈم آف انفارمیشن کا رائٹ ہے. اگر میں یہی بات اپنے الفاظ میں کہتا ہوں کہ دیکھیے جو جج صاحبان اپوائنٹ ہو رہے ہیں یہ حکومت کی مرضی کے ہیں، تو اب بات میں نے وہی کی جو ایک جج سپریم کورٹ کر رہا ہے اپنے خط کے اندر، لیکن بالکل کہا جا سکتا ہے کہ میں نے یہ ایسپریشن کاسٹ کی کہ جو ججز اپوائنٹ ہو رہے ہیں وہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے ہیں. ایسے میں فیصلہ کرنے کا اختیار کہ کیا میں نے واقعی ایسپریشن کاسٹ کی یا میں نے ایک ایسا پوائنٹ آف ویو سپریم کورٹ خود کہہ رہی ہے اس کو تک بھی یہ فیصلہ کرنے کا اختیار ایک ایسی ایجنسی کے پاس ہوگا اور پھر ایسے ٹرائبیونل کے پاس ہوگا جس کو حکومت نے اپوائنٹ کیا ہے. تو میرے خیال یعنی پھر تو یہ سچ میں دستور زباں بندی ہے. بہت بہت شکریہ سعد، پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. ویلکم بیک ناظرین. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے آج کراچی میں تاجروں کے اعزاز میں تقریب سے خطاب کیا اور انہوں نے وفاقی حکومت سے کچھ گلے شکوے بھی کیے. اسلام آباد میں فیصلے لیے جاتے ہیں، پالیسیز بنائے جاتے ہیں اور ہم سے آپ سے مشورے کیے بغیر یہ پالیسیز بنتے ہیں اور اس کا نقصان میں اور آپ اٹھاتے ہیں. میں بجلی دے وہ بھی کم قیمت پہ. اسلام آباد چلتا ہوں تو ڈٹھائی سے کہتے ہیں وہاں کے بیوروکریٹ، وزیر اعظم تک کہ الحمدللہ ہم نے پاکستان سے لوڈ شیڈنگ ختم کی. آپ مجھے بتائیں کون سا ایسا شہر ہے، کون سا ایسا علاقہ ہے ہمارے ہاں جہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے؟ تو اعتماد ہی اٹھ چکا ہے. وفاق سے گیس کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، پانی کے حق سے محروم رکھا جائے. آئینی حق ہے. کس قسم کا حکومت ہے جو آئین کو نہیں مانتے ہیں؟ اگر ہم مل کے وفاقی حکومت سے بات کرتے ہیں، آپ کی باتیں نہیں مانتے تو پھر آپ ہمارے ساتھ مل کے عدالتیں میں آئیں اور ہم نے ان سے اپنا حق لینا. وفاق سے تو ابھی صاحب گلے شکوے انہوں نے کیا ہی. یہ بھی کہا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، جو مسئلے مسائل ہیں ہم سے کہیں، کہیں اور چغلی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ کچھ عرصہ پہلے چیف آف آرمی اسٹاف سے کچھ بزنس مین نے ملاقات کی تھی کراچی میں بھی، اور ان کے سامنے کچھ گلے شکوے رکھے جو اخبارات میں چھپے بھی. جی. تو ان گلے شکووں کے بعد یہ میٹنگ آج کی بلائی گئی اور کافی عرصے کے بعد، اور پھر آج انہوں نے واضح طور پہ کہہ بھی دیا کہ جناب اگر میری شکایت ہے تو پھر میری حکومت کی شکایت ہے تو میرے سامنے کریں، اس کے بعد کسی اور کے سامنے نہ جائے. تو اندازہ ہو گیا ہے کہ اس شکایت کا فائدہ ہوا، اس کا اثر ہوا ہے. تبھی بات یہاں تک پہنچی ہے کہ آج سارے بزنس مینوں کو بلایا اور ان سے صفائی لی کہ جناب بتائیں
میں نے کبھی آپ سے چندہ مانگا, کبھی آپ سے بھتہ مانگا, ہاں انہوں نے پرسنلی کبھی نہیں مانگا. لیکن سندھ میں سندھ کی بیوروکریسی کے بارے میں جو ایک جنرل پرسیپشن ہے وہ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے. تو اس پرسیپشن کو درست کرنے کے لیے ظاہر ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کام کرنا ہوگا. دوسری بات جو ابھی انہوں نے وفاقی حکومت کے بارے میں فرمائی, اس کی حیثیت جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ اس کو یہ سمجھا جائے کہ جناب وہ حکومت سے کوئی الگ ہو رہے ہیں اور حکومت پر انہوں نے بد اعتمادی کا اظہار کر دیا. ایسا بالکل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ حکومت سے الگ ہو سکے. محض لفاظی ہے جب وہ کہہ رہے ہیں اعتماد. اور ایک جگہ تقریر میں انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسی چیز ہے, وہ جو الیکٹرک وہیکلز کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ پالیسی تو اچھی بنائی ہے وفاقی حکومت نے, تو گویا تعریف بھی کر دی, تنقید کو ذرا ہائی لائٹ کر دیا. اس کے بعد بات چلتی رہی, اپنے کانسٹیٹوئنسی کو بھی راضی کر لیا اور کہا کہ دیکھیں جی میں بڑا پریشر ڈال رہا ہوں. لیکن وہ پریشر نہیں ہے, یہ محض محبت بھرے شکوے ہیں, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی آج کی تقریر میں البتہ ایک چیز جو مجھے عجیب لگی وہ یہ ہے کہ انہوں نے سندھ پر زیادہ زور دیا ہے. وہ ایک نیشنل سطح کے لیڈر ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک نیشنل سطح کے لیڈر ہے, لاہور سے وہ الیکشن بھی لڑ چکے ہیں, انہیں اس طرح کی کچھ باتوں سے گریز کرنا چاہیے تھا. پروگرام کا وقت ختم. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ نے کے پاس.